अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहन्नुम, सूरह मुल्क में जहन्नुम की बात स्टार्ट हुई थी और अल्लाह ताला ने कहा था कि जहन्नुम में शैतान फेंके जाएंगे, वो जिनको इस दुनिया में भी आसमान उन पे शहाबे साकिब या पत्थर मारे जाते हैं और वो जमीन पे वापस लाए जाते हैं, और वो इंसान जो इस दुनिया में उनके साथी थे वो भी जहन्नुम में डाले जाएंगे। वो जो एक गड्ढे की तरह है, गड्ढे के अंदर है, बहुत बड़ा गड्ढा है जहन्नुम। और जहन्नुम की आग ऑरेंज या रेडिश नहीं है, जहन्नुम की आग ब्लैक है। और जहन्नुम के अंदर कोई इंसान डाला जाता है तो आग ऐसे उछल उछल के बाहर आती है और शोले निकलते हैं, जैसे मट्टी, आग के ऊपर मट्टी का तेल डाल दिया हो, जैसे आग का कोई फ्यूल डाल दिया हो उसके ऊपर। इजा उल्कू फीहा, जब वो उसमें फेंके जाते हैं, जैसे आप अपनी दुनिया में क्या करते हैं, क्या जलाया जाता है, कचरा जलाया जाता है, उसको भी गढ़ों में डाल के जलाया जाता है। तो जैसे दुनिया में कचरा फेंका जाता है गढ़ों के अंदर, इस तरह वो लोग उसमें फेंके जाएंगे। सामिअू लहा, वो सुनेंगे उसमें से शहीकन, दहाड़ने की आवाजें। शहीक कहते हैं जब गधे की वैसे ही आवाज बहुत अनोइंग है, जैसे वो पसंदीदा आवाजों में से नहीं है गधे की आवाज। जब वो मरने वाला होता है और जो आखिरी सांस ले रहा होता है, जो सीने से उसकी आवाजें निकल रही हैं, उसको कहते हैं शहीद। तो वो जो लोग जहन्नम में पहले से हैं, वो इस कदर अम, हकीर आवाजें और ऐसी आवाजें आ रही है जहन्नम से, जो पहले से लोग उसमें जल रहे हैं उनकी। वहिया तफूर, और वो जोश खा रही होगी, जैसे आप अब ये बिल्कुल जैसे आपने कुछ डाला है आग के अंदर और वो एक एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि वो आग के दो हिस्से हो गए और फिर वो वापस आ गई। जो जहन्नुम की आग इतने गुस्से में है कि कि वो कौन सा इंसान आ गया उसके अंदर। अभी जैसे हम देखते हैं ना कि अल्लाह ताला की जब दुनिया के ऊपर नाफरमानी हो रही होती है, तो अल्लाह की जो पूरी कायनात है जो अल्लाह ताला की बात मान रही है, वो बड़ा गुस्सा कर रही होती है। जैसे अल्लाह ताला को पांच समंदर रोज कहता है कि अल्लाह ये बहुत गुनाह हो गए, आप हुक्म दें और मैं इनके ऊपर चढ़ाई कर दूं। जमीन रोज अल्लाह ताला से इजाजत मांग रही है कि आप हुक्म दें और मैं फट पड़ूं। आसमान इजाजत मांग रहे हैं, अल्लाह ताला ने सबको संभाल के रखा हुआ है। एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला ने खोल देनी है उनकी रस्सियां और फिर वो टूट पड़ेंगे। वैसे ही जहन्नुम तकादू तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसे तमय्यज़ कहते हैं अलग अलग होने को, फर्क होने को, मिनल गैज़ गुस्से से। ऐसा लगता है वो गुस्से से अभी टूट जाएगी, गुस्से से फट पड़ेगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, हर बार जब उसमें एक ग्रोह डाला जाता है, पूरे के पूरे ग्रोह जहन्नुम में डाले जा रहे हैं। और ये वो उस कयामत वाले दिन भी लोग ग्रोहों की शक्ल में होंगे, झूठे एक तरफ होंगे। वो जिन जिन सेलिब्रिटीज को फॉलो करके हमने गलत रास्ता इख्तियार किया, हम उनके साथ कयामत वाले दिन हर इंसान उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा इस दुनिया में, जिसकी जिसको उसने फॉलो किया होगा। जब भी कोई ग्रोह जो जहन्नुम में डाला जाएगा, सअलहुम खज़ानतुहा, उसके जहन्नुम के खजानची, जहन्नुम की हिफाजत करने वाले, जहन्नुम में लोगों को फेंकने वाले फरिश्ते पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया। खजाना कहते हैं, खजाना जो सीक्रेट जगहों पे रखा जाता है ना, तो जहन्नुम जो है वो बड़ी सीक्रेट सी जगह है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जेल की वीडियो भी है अभी यूट्यूब के ऊपर, और इतना वो अभी भी देख के उसको डर लगता है कि अभी तो हालांकि दीवारें और दरवाजे कुछ नहीं है वहां पे, यानी कि तो कवर नहीं है, अंधेरा नहीं है वहां पे, लेकिन वो पुराने जमाने में जेलें बनाते ही ऐसे थे कि तहखाने हैं और अंदर 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 और छोटी छोटी सी जगह है रहने के लिए। अलम यातिकुम नज़ीर, अब वो उनसे पूछने लगे। मेराज पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे ना आसमानों पर, तो बाकी सब तो बड़े अच्छे से मिल रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, और एक फरिश्ते ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम तो किया, लेकिन वो बड़ा अक्खड़ मिजाज में थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जहन्नुम के हिफाजत करने वाले हैं, ये जहन्नुम के ऊपर इनकी इनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो अल्लाह ताला ने इनको बनाया ही ऐसे कि इनके दिल नरम नहीं पड़ते। कोई दूसरा होता तो उसका दिल नरम पड़ जाता कि जहन्नुम वालों को देख के ये हैं ही उस मिजाज के पैदा हुए। अब वो लोगों से पूछ रहे हैं, अलम यातिकुम नज़ीर, मुंजिर कहते हैं खबरदार करने वाले को, कोई बोल के आपको बताए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। नजीर सिफा है, इसका मतलब है कोई इंसान चल फिर रहा है, अपनी नमाजें पढ़ रहा है, अपनी जिंदगी में सच बोल रहा है, अपनी जिंदगी में सही काम कर रहा है, वो कह रहे हैं तुमने जिंदगी में किसी को नहीं देखा जो सही काम कर रहा हो, जिसकी वजह से तुम्हें एक सिग्नल मिल जाए कि मैंने भी सही काम करना है। जो कॉन्सेप्ट है ना कि इंसान दूसरों से सीख रहा होता है हर वक्त, कोई और दुआ अच्छी मांग रहा है, और हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, कोई और दुआ ज्यादा लंबी मांग रहा है तो आपके दिल में ये ख्याल आता है कि या अल्लाह मैं नहीं दुआ मांग सकती थी इतनी ज्यादा लंबी, आप मुझे भी दुआ मांगने का हौसला देंगे। कोई और है जो बड़ा हंसमुख है या मेहमान नवाज बहुत अच्छा है, तो आप अगर नहीं है वैसे तो आप सीख रहे होते हैं उनसे, कम से कम आपका दिल आपको एक लम्हे के लिए वो चोट जरूर मारता है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए। तो वो लोगों से पूछ रहे हैं, कोई ये वो नहीं बात हो रही, क्योंकि हमारे दौर में कितने सारे लोग होंगे वो कहेंगे अल्लाह हमारे पास तो कोई पैगंबर नहीं आया, अल्लाह ताला कहेंगे, और वो फरिश्ते पूछ रहे हैं कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको देख के तुम्हें लगा हो कि तुम्हें तुम्हें बार बार याद दहानी हुई हो कि ये सही कर रहा है और मैं गलत कर रहा हूँ, या ये जहाँ जा रहा है मैंने भी वहीं जाना है। कॉलू, वो कहेंगे बला, क्यों नहीं,
قد جاءنا نذیر، بہت مثالیں دیکھی تھی ہم نے، بڑے لوگ دیکھے تھے صحیح راستے پہ کام کر رہے تھے، فکذبنا، ہم نے سب کو جھٹلا دیا، سب کو اگنور کیا، اپنے دل کی بات بھی نہیں مانی، ان کو بھی کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہی لوگ پاگل ہیں۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم مسلسل یہی کہتے تھے اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، نہیں اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ نہیں کا مطلب ہے کہ آپ ریفیوٹ کریں، کوئی انسان کہہ رہے ہیں ان سے، کوئی انسان انہیں اپنے عمل کے ذریعے یہ دکھا رہے کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اور وہ کہنے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، لیکن تم کہتے ہیں تم سب کو، انتا کا مطلب ہوتا ہے نا ایک انسان، وہ کہہ رہے وہ، اب اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی ایک انسان نہیں ملا زندگی میں جو صحیح کام کر رہا تھا، انہیں گروپ میں لے لوگوں کے بعد بار ہاں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں تم سب کے سب الا فی ضلال کبیر، بہت بڑی گمراہی میں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم راستہ بھٹکے ہوئے ہو۔ یا پھر یہ فرشتے کہہ رہے ہیں ان انسانوں سے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم لوگ تھے جو اصل میں گمراہی میں تھے۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے لو کنا نسمع، کاش کہ ہم سنا کرتے، او ناقلو، اور سمجھا کرتے، ہم نے سننے کی کوشش کی ہوتی اور سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج ان آگ والے لوگوں میں شامل نہ ہو جاتے، وہ جو ایندھن بن رہے ہیں اور آگ اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہے۔ اب ہمارے لیے بھی ایک وہ ہے سوچنے کا مقام ہے کہ اچھا سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے اپنی ایکسیپٹ کی ہے وہ ہے کہ وہ سنتے نہیں، جیسے اسلام کا وہ اصول ہے نا سمعنا و اطعنا، تو اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک آپ سنیں گے نہیں بات۔ یا پھر یہاں پہ نسمعوا کا مطلب ہے جیسے ماں باپ اکثر بچوں سے کہتے ہیں نا تم نے میری بات نہیں سنی، دیکھا کیا ہو گیا، سننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سن نہیں رہے تھے، بات مانی ہی نہیں ہے، اس کانوں میں تو بات پڑ رہی ہے لیکن اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، اس کو یہاں نہیں جانے دیا، اس کو پروسیس نہیں کیا تاکہ وہ عمل میں آئے۔ اب ایک خدا انہوں نے اپنا قبول کر لیا کہ ہم نے اپنا دماغ عقل استعمال نہیں کی، انٹلیکٹ استعمال نہیں کیا، نہ سنا ہی نہیں۔ کچھ لوگ بہت ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں نا، ہم بھی جب قرآن سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی آیت پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کی اور ہم کہتے ہیں بند کرو اس کو، کیونکہ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی یاد دلا رہا ہوتا ہے۔ کوئی کسی نے اپنے یوٹیوب کے اوپر یا کہیں بھی قرآن پاک کی ترجمہ لگا لیا ہے اور اگر ہم اس وقت کوئی غلط کام ہی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کچھ اور کر رہے ہیں اور ہم اس کو نہیں چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں، یا ہمارے دل میں اتنی بارڈرز بن گئے ہیں، فوراً ایجیٹیٹ ہو گئے ہیں، بند کرو ہیڈ فون لگاؤ، آواز آہستہ کرو، میں اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو سننے کے لیے آہستہ آہستہ پھر آپ سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے۔ وہ بھی اپنا گناہ فاعترفوا، بس انہوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا، وہ یہ بول کے یہ بولا ہے انہیں، اس کا مطلب یہ گناہ تھا ان کا، بے ذنب بھی ہے، اپنا گناہ قبول کر لیا۔ کیا گناہ ہے؟ اٹینشن نہیں دینا، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بات نہیں سنیں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، تو وہ دھتکارے گئے، سحق کہتے ہیں جیسے کسی کو کوئی بدترین چیز کو آپ اپنے پاس سے ہٹاتے ہیں نا، فسحقا، تو اس طرح انہیں پھینکا گیا جہنم میں، اب دور ہو جاؤ، لاصحاب السعیر، آگ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ایک دوسرے گروہ کی، وہ جو اللہ جو بات سنتا ہے، وہ جو ڈرتا ہے، جب ہم بات سنتے ہیں نا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا علم آتا جاتا ہے، جتنا زیادہ کائنات کو جانتے جاتے ہیں، جتنی زیادہ یہاں پہ کام کیا ہوتا ہے دماغ پہ ہم نے، اتنا ہی زیادہ دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور دل کے اندر ہوتا ہے خشیہ، دل کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، دل کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ اور ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں۔ اب ایک اصول ابھی ہمیں کیا سمجھ آیا، اللہ تعالیٰ نے جس سیکوینس سے بات کی ہے کہ زندگی میں انٹلیکٹ، جو ہمارا دماغ ہے، جو ہماری عقل ہے، وہ ڈکٹیٹ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، فیلنگز ڈکٹیٹ نہ کرے۔ آج میرا دل نہیں کرا اسکول جانے کا، آج میرا دل نہیں کرا کھانا بنانے کا، آج میرا دل نہیں کرا کسی سے اچھے بات کرنے کا، ابھی ہم نے فیلنگس کو وہیں رکھنا ہے اور یہاں اوپر دماغ میں جانا ہے کہ صحیح کیا کرنا ہے، ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ کرنا ہے، اور وہ جب ہم یہاں فیصلہ کر لیں گے تو وہ فیلنگ خود بخود چینج ہو جائیں گی، یہ چلی جائیں گی ویسے بھی نہیں، تب بھی ہم نے وہ کام کر دینا۔ فیلنگس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آج دنیا یہاں پہنچ گئی ہے کہ آپ کو کہہ دیا کہ مجھے مرد نہیں ہونا تھا اور مجھے عورت نہیں ہونا تھا اور مجھے تو ایک فرنیچر کا پیس ہونا تھا، مجھے تو سبزی ہونا تھا۔ فیلنگس یہ جو ہم نے وہ لائن بنائی تھی نا کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ، ہم اردو میں بولتے ہیں دل نہیں ہے، دل نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے جہنم تک۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں دماغ تمہیں بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، نیوٹرل فیصلہ کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کر لو۔ ان الذین یخشون ربهم، وہ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یا ابھی سورہ ملک جو ہے نا مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ ان ہٹ درم لوگوں کو بات کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، بار بار مخالفت کرتے ہیں، اور اگر انہیں کہہ رہے تھے کہ تمہیں کچرے کی طرح آگ میں پھینک دوں گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے،
اور مکہ میں کچھ لوگ تو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، باہر آ کے بول دیا ہے، کوئی 125 150 اس کے قریب قریب لوگ ہیں، اور پھر ان کے اوپر گھر والوں نے بھی دروازے بند کر دیے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں لوگ اور تانے دیتے ہیں اور کھانا بند ہو گیا اور تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑا سیکشن ہے لوگوں کا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن باہر آ کے نہیں بول رہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، نہ اپنے گھر والوں سے بولا ہے انہوں نے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نہ کسی مسلمان کو پتا ہے، کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں کانسیکوینس سے، ان کے اندر ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آگے کہہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان پورے مکہ پہ اٹیک کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو خبر ہی اڑ گئی تھی حضرت عثمان غنی کو، اپنے ہمارے سفیر کو قتل کر دیا، جو آج کی دنیا میں بھی جنگ کا اعلان ہے کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے جنگ کا اعلان کیا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی تھی کہ آپ پورے شہر پہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں پتا وہاں پہ ایسے مرد ہیں اور ایسی عورتیں ہیں جو ایمان والے ہیں، اب آپ کو باہر سے دیکھ کے تو نہیں پتا چلے گا، آپ تو اگر لڑ رہے ہیں تو آپ تو انہیں بھی مار دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مزے کی بات یہ ہے، اتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے سیم ڈیمانڈ نہیں کر رہے۔ کیوں ڈیمانڈ سیم نہیں کر رہے؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے ہر کسی کا حوصلہ ایک برابر نہیں ہے، ہر کسی کی نیچر ایک برابر نہیں ہے، ہر کسی کو جتنا طاقتور ہے اور جو اس کی کمزوریاں ہیں وہ سب کی برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اسی لیے ہم پچھلے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کو مقابلے پہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں گے کہ حضرت ابو بکر نے تو اپنا سارا مال خرچ کیا تو تم کیا لائے، نہیں، اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بڑا پیارا ہے کہ اس انسان کے لیے وہ ایک بھی بہت بڑی بات ہے، اپنا دل مار کے وہ لے کے آئے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو غیب میں ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بھی مغفرت۔ جب میں پچھلے دن اپنے اسکول میں، یہاں پہ کرسچن بھی بچے ہوتے ہیں دوسرے بھی ہوتے ہیں، میں نے بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کرتے ہیں کہ کچھ عیسائی ایسے ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، تو ہم باہر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ عیسائی لگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، کہ انہیں پتا ہے یہ غلط ہے۔ اور پھر مجھ سے کسی بچے نے پوچھا کہ میم پھر نمازیں اور روزے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے۔ اب یہاں والے لوگ جس نے سر عام قبول ہی نہیں کیا کہ میں مسلمان ہوں، وہ کون سی نمازیں اور کون سی روزے رکھتا ہوگا؟ لہم مغفرہ، ان کے لیے بھی بخشش ہے، ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے سب کے لیے۔ وہ اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وہ اسروا قولکم، تم اپنی بات سر عام کہو، وہ اوجہروا بھی، تم اپنی بات چپکے سے کہو، آہستہ آواز میں کہو، دل میں کہو، اوجہروا بھی، یا اونچی آواز سے کہو، اللہ کے لیے برابر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے تمہارے سینوں میں کیا چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اوپن آؤٹ ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو کر سکتا ہے کرے، بے شک کرے، پھر وہ جو مصائب جھیل سکتا ہے وہ جھیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ اتنے کمزور ہیں کہ مصیبت آئی تو ایسے نہ ہو ایمان سے ہی پھر جائیں، کیونکہ الگ الگ ہے نا سب کا ایمان۔ انہ علیم بذات، جیسے ہم نے وہ والے قصے تو بہت سنے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پہ جتنا مرضی ظلم ہو گیا تھا، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ احد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ وحد، و بار بار یہی کہتے رہے تھے۔ لیکن ایک صحابی کا قصہ ہے کہ انہوں نے بہت مارا پیٹا، بہت مارا پیٹا، تو انہوں نے کلمہ کفر کہہ دیا تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معافی مانگی، انہوں نے بتایا کہ یہ ہو گیا مجھ سے، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ تو سب کا ایک سٹینڈرڈ بالکل بھی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ان لوگوں سے وہ جو چھپے چھپے مسلمان ہیں، تو اپنی بات سر عام کہو یا چھپا کے رکھو، اللہ کو پتہ ہے سینوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیے؟ ہم میں سے ہر انسان کی کمزوریاں ہیں، ہم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے، ہر کسی سے کتنے اچھے سے انٹریکٹ کر لیتا ہے، اگر اچھے سے انٹریکٹ کر لیتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی بات بھی لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ کی نیچر ہے انٹروورٹ ہونے کی، آپ کے لیے بہت مشکل ہے لوگوں سے بات کرنا۔ تو آپ کبھی کبھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کے مقابلے میں پہنچ جاؤں، کوئی عربی کا بہت بہترین استاد ہے تو مجھے عربی اتنی اچھی کیوں نہیں آتی، یا میں عربی اتنی اچھی کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ نہیں، وہ اس کی بہترین بات ہے، آپ کے اندر کوئی اور بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا مقابلہ کرایا ہی نہیں۔ الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کہہ رہے وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ اللطیف، وہ تو لطیف ہے، باریک بین ہے۔ لطیف کہتے ہیں سافٹنس کو، نرمی کو۔ جب آپ بہت کوئی ڈیلیکیٹ چیز ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو پتا ہو کہ اگر میں نے تھوڑی سی سختی کی، تھوڑا سا زور ڈالا تو یہ چیز خراب ہو جائے گی، جیسے شیشہ ہے یا کوئی چیز ہے جس میں تھوڑی سی سختی کی تو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کون سے مسلمان کو کتنا گھمانا، کتنی اس کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے، اس سے زیادہ ڈالی تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم سب سے پہلے ذمہ داری ڈالتے ہیں لوگوں کے اوپر،
یہ چیز حرام ہے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، تصویر نہیں بنوا سکتے، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہونے چاہیے، داڑھی ہونی چاہیے، مسواک ہونا چاہیے، اصول 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 اصول، اب آ جاؤ اسلام کے اندر، وہ بندہ میلوں دور چلا گیا اسلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے برسوں لوگوں کو تیار کیا ہے اسلام کے لیے، اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو چھپے میں لیکن اسلام کو قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بڑی قدر ہے ان کے اسلام کی۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم کیوں نہیں سر عام آ کے قبول کرتے، تو ہر انسان سے ڈیمانڈ مختلف ہیں اس کے شاکلہ کے مطابق، جو قرآن پاک کی آیت، ہر انسان کی اپنا ایک دائرہ جس میں وہ کام کرے گا۔ خبیر وہ خبر رکھنے والا، خبر صرف نیوز کو نہیں کہتے کہ آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے مجھے کسی نے امریکہ کی خبر دے دی، ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے خبر پہنچا رہے ہیں۔ خبیر کہتے ہیں وہ جو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ جس کو پتا ہو کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کی کیا مجبوریاں ہیں اور کس کے کیا ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی کنسپٹ سے میں بھی بڑے وہی سوچ رہی ہوں کہ کتنے ظرف کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اسکوپ دیا ہے اسلام میں کہ آپ یہاں پہ آپ سے کچھ نہیں ہو رہا، چلیں یہاں کر لیں، یہ تو یہ آپ کا پلس پوائنٹ ہے۔ آپ سے 10 کام نہیں ہو رہے جو دنیا کر رہی ہے، ایک کام میں آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہ کر لیں۔ آپ کو مقابلہ کیوں کرنا ہے دنیا سے؟ جو سب کر رہے ہیں مجھے بھی وہی کرنا ہے۔ وہو اللطیف، اللہ تعالیٰ بڑے ڈیلیکیٹلی، بڑے نازک طریقے سے انسان کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے شراب شروع میں تو حرام نہیں ہوگی، پہلے حکم آیا کہ اس میں اتنا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ جوا کھیل کے وہ والا پیسہ چیریٹی میں دے دیتے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ اچھا کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ اتنا اچھا کام نہیں ہے۔ پھر لوگ کیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شراب میں اتنا اچھائی اتنی نہیں ہے جتنی برائی زیادہ ہے۔ پھر تھوڑے عرصے بعد کہا کہ نماز میں جاؤ تو شراب مت پینا۔ اب اس کے علاوہ یعنی کہ اس سے پہلے لوگ نماز میں بھی شراب پڑھ کے پی رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا ابھی پہلے دن بند کرو، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے لوگ ایسے نہیں بدلتے۔ اور پھر آخر میں حکم آیا، بالکل آخر میں، کہ اب شراب پوری حرام ہے۔ اب اور اس ٹائم جب حکم آیا ہے لوگ اتنے زیادہ تیار ہو چکے تھے کہ جن لوگوں نے پی بھی لی تھی وہ ہاتھ منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کے اس کو واپس کر رہے تھے کہ اب تو حکم آ گیا، حالانکہ پچھلے والی کا تو پوچھ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ڈیمانڈ نہیں کر رہے سب سے۔ اللہ تعالیٰ کتنے لطیف، کتنا اسکوپ ہے، کتنی محبت ہے، اور کتنا مارجن ہے انسان کے پاس، جیسا وہ ہے اس کے مطابق عمل کرنے کا، کسی کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا نہیں کرنا۔ السلام علیکم۔